हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुल्गो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नाडाई, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शाइख़ अहमद रज़ा क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बअदिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। लायक मुबारकबाद हैं सभी हजरात जो यहाँ बैठकर बिस्तर में लेटकर अपने घर पे बैठकर मुस्तफ़ा जाने रहमत का ज़िक्र सुन रहे हैं। और मैं दुआ करता हूँ उन नौजवानों के लिए जिन्होंने इस महफ़िल के इनेकाद में कोशिशें की, मेहनतें की। अल्लाह ताला सबकी कोशिशों का बेहतर सिला अता फरमाए। हम अपनी कोशिशों को उसकी रहमत से तो नहीं तोड़ सकते, उसके करम का तो कोई ठिकाना नहीं। बंदे हैं, ख़ता होती है, गुनाह करते हैं, बड़ा करीम है वो। कभी भी अच्छे काम की कोशिश किया करो, छोटी ना समझा करो। वो चाहे तो कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत दे दे, वो बड़ा करीम है। सारी ज़िंदगी हुजूर के ज़िक्र के गीत गाते रहो, उनकी विलादत के चर्चे करते रहो। जवानों, तब भी मुस्तफ़ा की ग़ुलामी का और उनके एहसानात का हमसे हक़ अदा नहीं हो सकता। वजह यह है कि कायनात को जो इज़्ज़त मिली है ना, ये सारी इज़्ज़तें मदीने वाले मुस्तफ़ा के कदमों के सदक़े मिली है। हाँ, वरना कहाँ का अल्लामा, कहाँ का मुफ्ती, कहाँ के जुब्बे, कहाँ के कुब्बे, क्या औकात। खुदा की कसम जो मेहनतें करनी थी मदीने वाले मुस्तफ़ा कर गए। हम तो उनके नाम पे टुकड़े तोड़ रहे हैं। सच ये है, क्या लगा दीन पे। कोई पूछे अब्दुल्ला के लख्ते जिगर से कि ताइफ पे कितनी बड़ी कीमत चुकाई कुरान पढ़ने की। कोई पूछे मेरे नबी से। हाँ, जब भी हुजूर की बात आया करे ना, वो जवानों, मिंबर पे बैठने वाले उलमा, बिस्तर पे लेटने वाले नबी का कलमा पढ़ने वालों, जब भी हुजूर की बात आए फिर सोचा ना करो, आंख बंद करके हुजूर के नाम पे छलांग लगा दिया। और फिर रह गई बात इज्जतों की, तो इज्जतें तेरी मेरी तदबीर से नहीं, इज्जतें रब की तकदीर से मिला करती हैं। और जब लगे ना कोई खतरा है तो बस एक सदा दे दिया करो, आने दो या डूबो, अब तो तुम्हारी जाने, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। वो क्या जाने 12 तारीख को कौन आया है, उन्हें क्या पता किस ज़ात का मिलाद है ये। आला हजरत फरमाते हैं, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। वो क्या जाने कौन आ रहा है। खुदा की कसम अगर पहचान कर आई तो बरेली के इमाम ने पहचान कर। तो कहने लगे, वो लोगों बिस्तर पे उस ज़ात को भूले बैठे हो जिसकी अपनी शान ये है कि लमियाती नज़ीर व कफ़ी नज़र मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो
ہے تجھ کو شہد و سرا جانا، اور روح و فدا کا فضد حلقہ، یک شعلہ دگر برزن عشقا، مرتن مندھن سب پھونک دیا یہ جان۔ یہ پہچان میرے امام نے کرائی۔ وہ لوگوں حضور کے ذکر کی محفلیں منعقد کرو۔ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس جگہ پہ میرے حضور کی ولادت کے تذکرے ہوتے ہیں 1 سال تک اللہ اس جگہ پہ اپنے کرم کی بارشیں فرمایا۔ جس بستی میں مصطفیٰ کا میلاد منایا جائے 1 سال تک اللہ اس بستی پہ اپنے رحم و کرم کی بارش فرماتا ہے۔ 1 سال تک اللہ اس بستی سے عذاب کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ تو نصیب والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضور کے ذکر کی پیدائش کے محفل کے اس انعقاد میں کوششیں کی ہیں، خون پسینے کی کمائی کو لگایا ہے۔ اللہ اکبر۔ سچ تو یہ ہے کہ پیسہ کیا، جان بھی مصطفیٰ کی، ہمارا خاندان بھی مصطفیٰ کا ہے۔ حضور کتنی شان والے ہیں، خدا کی قسم جب پڑھو نا حضور کو آنکھیں روتی ہیں، محفل میں پڑھو تب بھی روتی ہیں، تنہائی میں پڑھو تب بھی روتی ہیں۔ اور سوچو جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں ان سے صرف ایک سوال، اگر کسی بال کاٹنے والے کی دکان پہ اس کا دوست چلا جائے تو جیسے وہ اپنے دوست کے بال کاٹے گا وہ تمہارے نہیں کاٹ سکتا۔ کوئی درزی جیسے اپنے یار کے کپڑے سیے گا ایسے وہ آپ کے کپڑے نہیں سل سکتا۔ مجھے بتا اگر یہ دنیا کا آدمی اپنے دوست کی طرح کسی کا کام نہیں کر سکتا تو پھر بتا جس نے صرف ایک بالش کے حصے میں کروڑوں اربوں خربوں شکلیں بنائی ہوں اور کسی صورت کو کسی سے نہ ملایا ہو، بتا اس نے جب محبوب بنایا ہوتا تو کتنا پیارا بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ اس نے جب محبوب بنایا ہوگا تو کتنا حسین بنایا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا، اعلیٰ کہوں تجھے۔ اللہ اکبر۔ اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی بکواس سے سنو، وہ کہتے میری طرح ہے، اور جس نے دیکھ لیا وہ کہتا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس ذات کے بارے میں ذرا حساب لگا کے بتا جس کی بارگاہ میں جا کے بڑے عقل مندوں کی عقلیں فیل ہو جاتی ہیں۔ اس کو رب نے کتنا حسین بنایا ہوگا، کتنی شان والا بنایا ہوگا۔ اس نبی کی ماں کی بات کریں تو ماں لاجواب ہے، اگر باپ کی بات کریں تو کوئی باپ کا ثانی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ سوچئے حضرت عبداللہ جن کی پشت میں میرے حضور جلوگر ہیں، علماء اکرام سے کبھی وقت نکال کے پوچھا کرو حضرت بتائیے میرے حضور کے والد کی شان کیا ہے، اور کتنے بدبخت ہیں کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں حضور کے ماں باپ جہنمی ہیں معاذ اللہ۔ مجھے ایک بات بتائیے، صرف ایک بات، بہت لمبی مجھے تمہید نہیں باندھنی ہے، اس لیے کہ مجھے بات حضور کے پیدائش کے تعلق سے کچھ کرنی ہے، لیکن چونکہ یہ بات بھی ہے کچھ لوگ حضور کے ماں باپ کو جہنمی کہتے ہیں، سارے بول دو معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، محبوب ہم نے تو تجھے جب بھی بھیجا نا سجدہ کرنے والوں کی پشت میں بھیجا۔ قرآن تو محبوب کے ماں باپ کو سجدہ کرنے والا کہے، اور آج کا 2 ٹانگوں کا جانور یہ انہیں جہنمی کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ نبی کی محفل میں بیٹھو اور انصاف کے کان کھول کے بیٹھو۔ میں وہ نہیں ہوں جو وہابی کا کان پکڑ کے اٹھا دوں، بیٹھ اور بعد میں جا اٹھ کے اور مجھے بتا کیا سیکھا ہے تم نے۔ اگر احمد رضا کا نوکر غلط کہہ کے گیا ہے تو واپس کر دے، اور احمد رضا کے نوکر نے سچ کہا ہے تو باتوں کو سینے سے لگا اور یہ کہہ دے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ ہاں میں اس بات سے میرا اپنا اصول ہے، گناہ سے نفرت کرو گناہگار سے نہیں۔ ہاں گناہگار سے نہیں، اگر ہم گناہگار سے نفرت کریں گے اسے سمجھائے گا کون؟ یہ تقوی کی کوئی پیری نہیں کہ میں بد مذہب کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہم بیٹھیں گے بھی بات بھی کریں گے، تو اپنی کہہ ہم اپنی کہیں گے، اگر تیری سچی ہو جائے ہوگی ہم تیری مان لیں گے، ہماری سچی ہو تو احمد
مگر کبھی بیٹھ اعلیٰ حضرت کے نوکروں کے قدموں میں اور سیکھ مسلک کے اعلیٰ حضرت کیا ہے. اور تم بھی سنو، چند مسائل کے اختلاف کا نام احمد رضا نہیں ہے. میں تمہیں بتاؤں گا مسلک کے اعلیٰ حضرت کس چیز کا نام ہے. غور کیجئے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں مصطفیٰ کا عشق سکھایا. کچھ بدبخت کہتے ہیں نبی کے ماں باپ جہنمی ہے معاذ اللہ. صرف ایک بات بتاؤں، آؤ تمہیں بتاؤں میرے حضور کی اپنی زندگی کا معمول تھا. جب کبھی سرکار گھر سے جایا کرتے تھے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملاقات کرتے تھے، اور جب پردیس سے باہر آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی فاطمہ کا چہرہ دیکھا کرتے تھے. اس لیے کہ میرے حضور اپنی بیٹی کی جدائی کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے تھے. اتنا پیار مصطفیٰ اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں. اب دیکھو جو لوگ نبی کے ماں باپ کو جہنمی کہتے ہیں، ان لوگوں کا معاملہ کیا، ذرا سنیے تو صحیح. جب حضور آیا کرتے بیٹی کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے. ایک دن میرے حضور تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا روٹی بنا رہی ہیں. گرمی کا موسم، سورج تمازت پہ تیزی کی دھوپ تھی. پسینے میں حضرت فاطمہ کا بدن شرابور تھا. میرے نبی نے بیٹی کے بدن کو دیکھا، پسینے سے شرابور. فرماتے ہیں فاطمہ کچھ دیر بیٹی آرام کر لو، کچھ روٹیاں میں بنا لیتا ہوں. اللہ اکبر، وہ شان والی بیٹی جسے مصطفیٰ کی گود میں لی ہو. لاؤ کوئی ایسی بیٹی کائنات میں ہو. اللہ اکبر. میرے حضور نے فرمایا فاطمہ کچھ دیر تم آرام کر لو، روٹی میں بنا دیتا ہوں. ذرا غور کرنا میری بات پہ جو میں بتانے لگا ہوں. میرے حضور نے روٹی کو ہاتھ لگایا، آٹا تیار تھا، روٹی بنائی ہے حضور نے، توے پہ ڈالی ہے، لیکن بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن روٹی سکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ الزہرا آئی ہے، روٹی کو دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہیں. کہتی بابا جان جتنی روٹیاں میں نے بنائی ہیں وہ ساری روٹیاں پکی ہیں، لیکن جس روٹی کو آپ نے بنایا ہے وہ روٹی پکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. میرے نبی نے یوں بیٹی کا چہرہ دیکھا، مسکرائے. فرمایا فاطمہ معلوم ہے جس چیز میں محمد کا ہاتھ لگ جائے آگ میں طاقت نہیں ہے اسے جلا سکے. اے فاطمہ اس آٹے کو محمد کا ہاتھ لگ گیا ہے، اب آگ میں طاقت نہیں ہے کہ اس آٹے کو جلا سکے. مجھے کہہ لینے دو، اگر چند منٹ کے لیے مصطفیٰ آٹے کو ہاتھ لگا دے تو آگ میں طاقت نہیں ہے کہ آگ اسے جلا سکے. اور جس ماں کے شکم میں میرا نبی مغینوں جلوہ کر رہا ہو، جہنم میں کیسے طاقت ہے اس ماں کو جلا سکے. نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ. اللہ اکبر. آؤ میرے نبی کے ماں باپ کو جہنمی کہنے والوں ذرا ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے. اللہ اکبر. ابھی حضور کے والد کے بچپن کا زمانہ ہے، حضرت عبداللہ کے بچپن کا زمانہ. عمر شریف ابھی 5 یا 6 برس حضرت عبداللہ کی ہے. یہود و نصاراں کو پتہ چل گیا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری پیغمبر کب جلوگر ہونے والا ہے، آخری نبی کب آنے والا ہے. ان کو اس بات کا پیٹ میں درد تھا کہ آخری نبی جب آئے گا نا تو ہمارے بیچ سے نبوت چلی جائے گی. اس سوچ سے وہ جلتے تھے کہ ہم آخری نبی کو پیدا نہیں ہونے دیں گے. یہ ان کا مشورہ بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا. آخرکار وہ دن آیا کہ مکے کی زمین پہ حضرت عبداللہ نے آنکھ کھولی. جب حضرت عبداللہ مکے کی زمین پہ پیدا ہوئے، ان کے پادریوں نے، مولویوں نے کہا کہ سنو آخری پیغمبر کے والد پیدا ہو چکے ہیں. کہا کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ کہا کتابیں بتا رہی ہیں مکے کی زمین پہ پیدا ہوئے ہیں. کہا اب کیا ہوگا؟ کہا آخری پیغمبر بھی پیدا ہو جائیں گے. جب باپ آ گیا ہے تو بیٹا بھی آ جائے گا. ان کے بڑے بڑے پادری بیٹھے، بڑے بڑے ان کے علم والے بیٹھے، سب نے مشورہ کیا. کہا سنو ان کو ایک ہی طریقے سے روکا جا سکتا ہے. کہا کس طریقے سے؟ کہا سنو عبداللہ کا سر کاٹ کے لے آؤ. نہ عبداللہ ہوں گے نہ محمد الرسول اللہ آئیں گے. یہ ان کا مشورہ ہوا ہے. اور اس کے بعد پوری قوم نے بیٹھنے کے بعد ایک بڑے بہادر اور نشانچی کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس کی قیمت طے کی جا رہی ہے. کہا عبداللہ کا سر کاٹنا اتنا پیسہ دیا جائے گا، عبداللہ کا سر کاٹنا اتنی قیمت دی جائے گی. جب یہ ساری باتیں اس کے سامنے رکھی گئی، اس نے کہا مذاق بات نہیں ہے، مکہ کے سردار کے بیٹے کا سر کاٹ کے لانا ہے، کعبے کے متولی کے بیٹے کا سر کاٹ کے لانا ہے. پکڑا گیا تو واپس نہیں آؤں گا. اس کی قوم نے کہا تھا اگر تو واپس نہیں آئے گا تو تیری نسلوں کی رزق کا وعدہ ہم کر دیں گے، ان کی پرورش ہم کریں گے. 1000 وعدے کر کے یہ مکے کی زمین پر روانہ ہوا ہے. اللہ پر کئی دن کے سفر کے بعد جب یہ حرم شریف کے دروازے پر پہنچا ہے، کئی سارے بچے کھیل رہے تھے، لیکن سارے بچوں میں سب سے نمایاں چہرہ حضرت عبداللہ کا چہرہ تھا. سب سے حسین چہرہ حضرت عبداللہ کا تھا. جیسے اس نے سب پہ نگاہ ڈالی ہے، سب سے پہلی نگاہ اس کی جا کر حضرت عبداللہ کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے. بلایا حضرت عبداللہ کو. بلانے کے بعد کہنے لگا بیٹے میں کچھ کام سے باہر سے آیا ہوں. حضرت عبداللہ نے یوں نگاہ اٹھائی ہے، اور اٹھانے کے بعد مسکرا کے کہتا ہے، کہتے ہیں کہ لگتا ہے پردے
परदेसी हो कहा का बेटे तुम्हें कैसे पता चला, का तुम्हारे बदन की गर्द बता रही है कि दूर से सफर करके आए हो, चेहरे का हाल बता रहा है कि दूर से सफर करके आए हो। का बेटे आया तो दूर से हूँ लेकिन मेरा काम था, काम मेरा काम करोगे, कहा काम क्या है, का काम बताऊंगा बाद में, पहले मुझसे एक वादा करो बेटे, का कौन सा वादा, का किसी को बताओगे नहीं, का नहीं बताऊंगा। फिर हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया था बताइए आपने मेरा ही इंतखाब क्यों किया। आने वाले ने कहा बेटे सबसे ज्यादा अक्लमंद तुम लगते हो, सबसे ज्यादा सही तुम लगते हो, कहा बताओ फिर काम क्या है। उसने कहा मैं एक बच्चे की तलाश में आया हूँ, का नाम क्या है बच्चे का नाम अब्दुल्ला है। जैसी तुम्हें सुना होते अब्दुल्ला ने कहती काम क्या है उस बच्चे से, कहा बेटे मैं तुम्हें कैसे बताऊं ये राज है, कहा राज नहीं बताओगे तो मैं अब्दुल्ला का पता नहीं बताऊंगा। जैसी आपने इतना कहा है वो आने वाला दुश्मन कह रहा है कि मेरी कौम ने उसका सर लेने के लिए भेजा है, कहा क्या मिलेगा तुम्हें सरकार के, उसका मुझे इनाम से नवाजा जाएगा। आप फरमाते ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा लेकिन थोड़ी देर बैठ जाइए। इतना कहा और आप घर की तरफ दौड़े हैं, अपने हाथ में एक प्याला ला रहे हैं, दूसरे हाथ में भी एक प्याला है, एक प्याले में खजूरें हैं, दूसरे प्याले में पानी है। लाने के बाद अपने ही कातिल के आगे प्याला किया है, दूसरे हाथ से पानी दिया है, का पहले खजूरें खाइए पानी पीजिए, परदेसी हो भूखे भी होगे, परदेश से आए हो प्यास भी लगी होगी। अल्लाह पर आने वाले ने कहा था बेटे मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मुझे बच्चे का पता बता दो। आप फरमाते हैं हमारे खानदान का उसूल रहा है जब भी कोई परदेसी आया है हमने उसको खाली हाथ वापस नहीं किया है। दस्तरखान पर जब भी कोई मेहमान आया है अपने हैसियत के मुताबिक उसकी मेहमान नवाजी की है। ये कहने के बाद आपने प्याला पेश किया, उस आने वाले ने खजूरें खाई हैं, पानी पिया है, उसके बाद हाथ मुंह साफ किए, कहने लगा बेटे अब तो बता अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा, का सर काटोगे जरूर, कहा का फिर मिलेगा क्या, का मेरी नस्लों का गुजारा हो जाएगा। अल्लाह पर इतना सुनना था, मुस्कुरा के गर्दन झुका देते हैं, का ये क्या कर रहे हो, का तुम्हें अब्दुल्ला का सर चाहिए तो वो मेरा सर काट लो। आने वाले ने कहा था बेटे तेरा सर नहीं चाहिए मुझे अब्दुल्ला का सर चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला ने मुस्कुरा के कहा था जिस अब्दुल्ला का सर लेने आए हो वो कोई और नहीं है बल्कि मैं ही अब्दुल्ला हूँ, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। इतना सुनना था कातिल की चीख निकल जाती है, तलवार निकाली है, कदमों पे रख के कहता है हुजूर सर लेने नहीं जाऊंगा, अब मैं सर लेके नहीं जाऊंगा बल्कि आपके कदमों पे सर दे के जाऊंगा। इतनी जल्दी तुमने फैसला कैसे बदल दिया, अभी तो सर लेने आया था, देने की बात किस लिए। तब उसने कहा था मैं समझ गया जिसकी पुश्त में मोहम्मद का नूर है अगर वो इतनी शान वाला है तो खुदा आखिरी पैगंबर मदीने वाला कितनी शान वाला। अल्लाहु अकबर, ये नबी के वालिद की शान है बचपन की। अब जरा सोच मुझे बता वो नूर जब पुश्त में था तब हिदायत का सबब बना, और मुझे बता जब वो मक्के में आया होगा तो फिर हिदायत का नूर कितना फैला होगा। अल्लाहु अकबर, ये नबी के वालिद हैं। अगर पूरी जिंदगी बयान की जाए हजरत अब्दुल्ला की तो बड़ा वक्त चाहिए, मैं चाहता हूं कि बहुत कम वक्त में अपनी बात पूरी कर लूं। गौर करें, इधर हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए मक्का शरीफ में, और मदीने में नबी की प्यारी अम्मी सैयदा आमिना पैदा हुई। अगर नजर ना लगे तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ भाई, शहीद नहीं हो जाएंगे अगर हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कहें। अल्लाह सलामत रखे भाई। हाँ आहिस्ता बोलो कहीं पुलिस पकड़ के न ले जाए, बड़ा डर लग रहा है लोगों को, बहुत आहिस्ता बोल रहे हैं, जरा मचल के कह देना या रसूल अल्लाह। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वो हमसे कहता नबी का मिलाद हम क्यों मनाते हैं, आज सुन बैठ नबी की महफिल में, खुदा की कसम आना तेरा काम है और जन्नती बनाना बरेली के मदरसा का काम है। हाँ अगर यहां से नबी नबी करता ना जाए तो फिर नाम बदल देना। आके तो देख तुझे पढ़ाया किसने है, तुझे बताया किसने, आ हमसे सुन, हमें सिखाया है बरेली के मदरसा में। सुनो जरा, बैठो अदब से, सुभान अल्लाह, जरा कह दो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश इतनी और हो जाए जितनी हो गई, लेकिन जो आशिकों के मजमे होते हैं ना वो भले छोटे हों भारी पड़ जाते हैं बड़े बड़े।
ہاں بھائی پیچھے والے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نوکری کا حق آگے والے ادا کریں. جتنے بیٹھے سب مدینے والے کے نوکر ہیں, ذرا سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ہمارے بھائی نے بتایا کہ گجرات سے چل کے حضور کی میلاد کے ذکر کے پروگرام کے لیے آئے. اللہ ہر قدم پہ جنت قریب کر دے. بس ذرا غور کریں, یہ نبی کے والد مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور نبی کی والدہ سیدہ آمینہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئی. ایک بات یاد رکھیں, حضور کا بڑا گہرا تعلق ہے مدینہ شریف سے. حضور کا ننیال بھی مدینہ, حضور کے والد کا ننیال بھی مدینہ شریف ہے, حضور کے دادا کا ننیال بھی مدینہ شریف ہے. ہاں بڑا پرانا تعلق ہے حضور کا مدینہ شریف سے. ادھر مکے میں حضرت عبداللہ پیدا ہوئے, مدینہ شریف میں سیدہ, آپ بھی بول دو یار سیدہ. اور یہ صرف سننے نہ بیٹھیے, سنانے بھی بیٹھیے. اور مجھے نہیں, کم سے کم یہ جو بیٹھے ہیں انہیں سنانے کے لیے. آپ بھی بول دو سیدہ آمینہ پیدا ہوئی مدینہ شریف میں. اللہ اکبر. حضور کی امی کی شان بتا دوں, ایک بات بتا کے بات آگے کروں. پہلے دستور یہ تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ قتل کرتا تھا اپنے ہاتھ سے. جس دور میں بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا تھا اسی دور میں ایک بچی پیدا ہوئی, جس بچی کا نام تاریخ میں سودا بنت زہرا ہے. یہ اتنی کالی تھی کہ جیسی پیدا ہونے کے بعد اس کے باپ کو خبر دی بڑی کالی بیٹی پیدا ہوئی ہے, اس نے چہرہ تک نہیں دیکھا. غلام سے کہا جا لے جا کے اسے دفن کر دے. توجہ کرو بیٹے, آواز بند کریں بچے چھوٹے, خاموش رہو جی. اس نے چہرہ تک نہیں دیکھا. کہنے لگا جا اسے جا کے دفن کر دے, میں اس کا چہرہ تک دیکھنا نہیں چاہتا. میری بات پہ غور کرنا. غلام لے کے گیا سودا بنت زہرا کو اور جنگل میں لے جا کے گڈھا کھود کے گڈھے میں رکھ کے مٹی ڈالنے کا ارادہ کیا. آواز آئی ظالم اسے قتل نہ کر. اس کے ہاتھ تھم گئے, ان نے دائیں بائیں دیکھا, آواز تھی, آواز دینے والا نہیں تھا. اس نے سوچا شاید یہ خیالی آواز ہو. پھر اس نے دوسری مرتبہ ہاتھ بڑھائے مٹی ڈالنے کے لیے, پھر آواز آئی ظالم اسے قتل نہ کر. تیسری مرتبہ جب اس نے مٹی کا ارادہ کیا, آواز آئی اگر تجھے بوجھ لگتا ہے چھوڑ دے, ہم اپنی رحمت سے اسے پائیں. وہ جو غلام لایا تھا سودا کو دفن کرنے کے لیے, وہ سمجھنے لگا یار جس کی زندگی بچانے کے لیے غیب سے آوازیں آ رہی ہوں, ہو سکتا ہے یہ بیٹی کوئی شان والی ہو. یہ سوچ کے غلام اپنے گھر لے گیا سودا کو. لے جانے کے بعد پرورش کی, اپنی بیٹی کی طرح پالا. جب یہ بچی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے, اللہ نے اسے علم کی دولت سے نوازا اور اتنا علم دیا کہ یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی کاہنہ بنی. اتنی بڑی کاہنہ تھی, اتنی بڑی نجومی تھی یہ کہ لکیریں دیکھ کر کے تقدیر کے فیصلے سنایا کرتی تھی. اللہ اکبر. سودا بنت زہرا اس کا نام تھا. یہ جس شہر سے گزرتی اعلان ہو جاتا سودا آ رہی ہے, بچیوں اپنی ہاتھ کی لکیریں دکھاؤ, اپنی اپنی تقدیروں کے فیصلے سنتی چلی جاؤ. اللہ اکبر. ایک دن اس کا گزر مصطفیٰ کی امی کے شہر مدینہ سے ہو جاتا ہے. جب شہر مدینہ سے گزر ہوا ہے, اعلان ہو گیا سودا آ رہی ہے, آؤ لوگوں اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی دکھاؤ, لکیریں پڑھواؤ, سودا آ رہی ہے. لڑکیوں بچیوں کی لائن لگ جاتی ہے, لمبی قطار بچیوں کی لگی ہے, سب اپنی ہتھیلی دکھاتے ہیں. سودا دیکھتی ہے, فیصلہ سناتی ہے, دیکھتی ہے تقدیر بتاتی ہے, دیکھتی ہے تقدیر بتاتی ہے. دور کھڑی نبی کی امی بچپن کے زمانے میں یہ منظر دیکھ رہی تھی. کسی نے کہا آمینہ تو بھی اپنا ہاتھ دکھا دے, دیکھیں تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے. اللہ اکبر. سیدہ بھی آئی گردن جھکا کر کے آنے کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ جیسی سودا کے سامنے کیا ہے. سودا نے آپ کی ہتھیلی کو دیکھا, کبھی سیدہ کا ماتھا دیکھ رہی ہے, کبھی آسمان دیکھ رہی ہے, کبھی ماتھا دیکھ رہی ہے, کبھی آسمان دیکھ رہی ہے. مدینے والے نے کہا تھا سودا بتا تو سکے, جس کی بھی لکیر دیکھی ہے بنا سوچے فیصلہ کیا ہے. آج آمینہ میں ایسا کیا ہے جس کے بارے میں تو بول نہیں پا رہی ہے. سودا نے کہا تھا آج بن نذیرہ اور ولد بن نذیرہ, اس نے کہا تھا او لوگوں اس کی لکیر بتا رہی ہے, یا تو یہ خود نبی بنے گی یا اس کی گود میں نبیوں کا ایمان جاتا ہے.
عظمت مصطفیٰ. اللہ اکبر. سوچو یہ میرے نبی کی امی ہے. وہ ایک بات کہہ دوں, مجھے بتا ابھی حضور آئے نہیں ہیں, آنے کا اعلان کرنا ہے سودا کو. ابھی حضور آئے نہیں, آنے کا اعلان کرنا ہے سودا بنت زہرا کو. مجھے بتا جو نبی آنے سے پہلے بظاہر دنیا میں اپنے نام لینے والی یا اپنی ولادت کا اعلان کرنے والی کو مرنے نہیں دیتا, وہ دنیا میں بظاہر آنے کے بعد کسی بھی بیٹی کو کیسے قتل ہونے دے سکتا تھا؟ اللہ اکبر. اس نے کہا یا تو یہ نبی بنے گی یا نبی کی ماں بنے گی. فرمایا نہیں قرآن میں شاہداً و مبشراً و نذیرا. اس نے تب کہا تھا یا تو یہ خود نذیرہ ہے یا اس کی گود میں کوئی نذیر آنے والا ہے. اللہ اکبر. اور پھر دیکھو آگے بڑھو. ایک دن حضرت عبد المطلب حرم شریف میں لیٹے ہوئے تھے حتیم میں. خواب میں ایک بڑی خوبصورت چہرے والا شخص آیا کہ کہنے لگا عبد المطلب کا جب صبح کو اٹھو نا اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے شہر مدینہ چلے جانا اور وہب بن عبد مناف کے گھر کا پتہ پوچھنا, اس کی بیٹی آمینہ ہے, اس سے اپنے عبداللہ کا نکاح کر دینا. جب اتنی بات آنے والے نے کہی, حضرت عبد المطلب نے خواب میں کہا تھا آنے والے بزرگ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ آنے والے نے کہا میرا نام ابراہیم خلیل اللہ. اللہ اکبر. سوچو وہ ہوتے ہیں نا مڈلر, تو دلہا دلہن جتنا شان والا ہوتا ہے نا تو پھر مڈلر بھی اتنی شان والا ہوتا ہے. اگر دلہا نبیوں کا امام ہو اور دلہن سیدہ آمینہ ہو تو پھر مڈلر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہی ہو سکتے ہیں, جو کم و بیش 70,000 انبیاء و مرسلین کے جد امجد ہیں, کم و بیش. ہاں اللہ اکبر. اب سوچئے اٹھنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو لیا, مدینہ شریف پہنچے, وہب بن عبد مناف کا گھر پوچھا, دروازے پہ گئے, دستک دی, اندر سے عبد مناف آئے. وہب آئے, وہب بن عبد مناف آنے کے بعد دیکھا, دیکھ کر کے حیرت میں تھے, مکے کا سردار, کعبے کا متولی میرے گھر. اللہ اکبر. جتنا ہو سکا آپ نے مہمان نوازی کی. عجیب دور تھا وہ, اور عجیب دور ہے یہ. وہ دور ایسا تھا جس دور میں لوگ یہ تمنا کرتے تھے مہمان آ جائے تب کھانا کھائیں. آج کا دور ہے لوگ سمجھتے ہیں مہمان چلا جائے تب کھانا کھائیں. سواری کے اونٹ تک ذبح کر دیتے تھے. ہاں یہ اپنے بتائیے, صبح سے شام ہو گئی مہمان نوازی کرتے کرتے. جب شام ہوئی تب آخر میں مکے والے بھی بیٹھ گئے, مدینے والے بھی بیٹھ گئے. مدینے والوں نے کہا کیسے آئے سردار مکہ؟ اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیا عبداللہ کو, کہنے لگے دیکھ میرے بیٹے کا چہرہ, مکے میں اس لال سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے, اور سنا ہے مدینے میں تیری بیٹی سے زیادہ پارسا کوئی نہیں ہے. میری خواہش ہے کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے بیٹے کے ہاتھ میں دے دے. اتنی بات کہی, مسکرائے وہب بن عبد مناف, کہنے لگے عبد المطلب میری آمنہ کل بھی تمہاری تھی, آج بھی تمہاری ہے, کل بھی تمہاری رہے گی. بیٹی کے باپ تھے نا, بیٹی کے باپ تھے. کہنے لگے آج بھی تمہاری ہے, کل بھی تمہاری رہے گی. اللہ اکبر. اور رشتے مانگنے کا ڈھنگ دیکھو. یوں بعض مورخین نے لکھا آپ نے اپنی چادر کی جھولی بنائی, بنانے کے بعد کہا تھا اپنی بیٹی کا رشتہ میرے دامن میں ڈال دے. آج بندہ سوچے تو ذرا سے ٹکے کے آ جائیں, بھی کسی کی بیٹی کا رشتہ نہیں مانگنے جاتا, ٹھوکروں میں رکھتے ہیں بیٹیوں کے رشتوں کو. اگر بیٹے والے کو اللہ نے دولت دے دی ہے نا تو پھر وہ اپنے آپ کو شداد سمجھتا ہے, قارون سمجھتا ہے, چاہتا جو چاہوں گا کروں گا. پھر وہ رشتہ نہیں بیٹا بیچتا ہے. اور کتنی بیٹیوں کے فون آتے ہیں کہ کوئی رشتہ ہمارے حساب کا ہو بتانا, ہمارے باپ کی حیثیت نہیں 40-50 لاکھ خرچ کرنے کی, کوئی 10-5 لاکھ میں اگر نکاح ہو جائے ہمارا بھی کرا دینا. یہ دن دیکھنے تھے اس امت کو. اگر اس امت کی بیٹیاں نکاحوں کے انتظار میں بیٹھی بیٹھی بال سفید کر لیں تو پھر سوچو میلاد سے فائدہ کیا ہوگا. مجھے بتائیے اس قوم کا کیا انجام ہوگا جس قوم کی بیٹیاں گھر پہ بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائیں اور وہ قوم 10 لاکھ جلسے پہ خرچ کر دے. سوچیں ذرا. میں آپ کا اپنا ہوں, کوئی دشمن نہیں ہوں, سنی ہوں, وہابی بھی نہیں ہوں, میں جلسوں اور میلاد کا منکر نہیں, بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں
1 लाख जलसे में लगा और 9 लाख गरीब की बेटियों को हाथ पीले करने में लगा दे। और जब जहां से बेटियों के निकाह हो रहे हो वहां पे अपने नाम का परचम न लगा, मिलादुल नबी के नाम का झंडा लगा दे, नबी के विलादत का परचम लगा दे। खुदा की कसम कोई राजी हो न हो, इधर गरीब मुस्कुराएगा उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाए। ये मसला के आला हजरत, ये पैगाम है बरेली के अहमद रजा का। बदलिए तरीके। अगर मोहल्ले में कोई गरीब है तो ये कोशिश ना करे कि ज़कात के लायक हो कि तभी मदद करेंगे। तुझे लगता है कोई कमज़ोर है, बेटी का निकाह कर रहा है, चुपके से जा किसी को वॉशिंग मशीन खरीद के दे दे, किसी को फ्रिज खरीद के दे दे। हो सके बेटियों की मदद में अल्लाह तौफीक दे तो किसी का थोड़ा बहुत सहारा बन जाओ। और जवानों, तुमसे एक बात कह जाऊं, जिंदगी जहेज पे नहीं गुजरती है, बड़ी ससुराल पे भी जिंदगी नहीं गुजरेगी। शर्त नहीं है बड़ी ससुराल होगी तब जिंदगी गुजरेगी, जहेज ज्यादा मिलेगा तब जिंदगी गुजरेगी। नहीं यार, ये जिंदगी 4 दिन की है तो कट ही जाएगी, कभी हंस के कभी रो के। वो जिंदगी उनकी बसर हो जाती है जिनके सर पे छत नहीं होती, और तुझे तो रब ने कम से कम पक्की छत दी है। और तेरे तो हमदर्द अल्लाह ने मुआशरे में पैदा कर रखे हैं। अगर तू बीमार हो जाए 10 तेरे हाल पूछने वाले, उनसे पूछ जिनके कोई दर्द में कांधे पे हाथ रखने वाला भी नहीं है, जो अपने दुखों को खुद याद करते हैं, खुद रो लेते हैं। और जमाने में ऐसे भी तो हैं जो अपने जख्मों पे खुद ही मरहम रखते हैं, लेकिन जिंदगी उनकी भी कट जाएगी। खुदा की कसम जिंदगी का कोई कटने में कटना नहीं है, गुजरना तो आखिरत का है। गुजारे तो मरने के बाद के हैं। अगर चाहते हो वो बेहतर हो तो किसी रोती आंख में आंसू की बजाय खुशी दे दे। खुदा की कसम तू मर के कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला ठंडी चादर लेके तेरी कब्र में पहले पहुंच जाएगा। ये मसला के आला हजरत है। भलाई कर भाई, बेटियों को इज्जत दो, वकार दो। हुजूर की विलादत का मकसद ही ये है। आज अगर कोई बेटी वाला कहे ना, साहब फलां के बेटे से रिश्ता कर दो मेरी बेटी का, और बीच वाला फोन करके कहता अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हो फलां के साथ, कहता अभी टाइम नहीं है, कल बात करना। 3 महीने हो गए बेटी वाले को चप्पल तोड़ते हुए, जूतियां घिस गई, कोई बेटी का हाथ थामने तैयार नहीं। और जवान अगर चाहता है हुजूर तेरा हाथ थामे तो किसी गरीब बाप की बेटी का सहारा बन जा। कसम खुदा की कोई तेरा तीजा करे ना करे, कोई 10वां करे ना करे, तू गरीब बेटी की सर की छत बन जा। मर के कब्र में बाद में पहुंचेगा, बख्शिश का परवाना पहले पहुंचा दिया जाएगा। ये नहीं है कि किसी की हाय लेके मर तुझे 40 में बख्शवा देंगे। हम नहीं जानिए कैसे बख्शवाएगा 40वां तुझे अगर किसी की हाय लेके मरेगा तो। ये भी याद रखना, नवाफिल से हुकूक माफ नहीं होते। अगर किसी की आंख का आंसू तेरी वजह से आया है, जब तक तू उसकी आगे नाक नहीं रगड़ लेगा उस वक्त तक तुझे माफी नहीं मिल सकती है। कौन सा तमाशा नहीं होता बेटियों के साथ, मुझे बताइए। आज इस जलसे में आके बैठे हो, कमेटी वालों ने इतनी मेहनत से सजाया है, ये सबक आज गांठ बांध के ले जाना कि हम हुजूर के किसी कमजोर उम्मती के काम आएंगे। ये गांठ बांध के ले जाओ यार। अगर एक ने भी किसी गरीब की मदद कर दी, खुदा की कसम मैं समझता हूं हम सब की बख्शिश का जरिया बन जाएगा। इसलिए कि रहमत हक बहाना नहीं जो यार, अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। तो यार रब की रहमत की तलाश में रहा करो। कोई गरीब मिल जाए मदद कर दो उसकी। कोई गरीब बेटी बैठी हो बाप की दहलीज पे, अल्लाह तौफीक दे दो, उसके हाथ पीले करने में उसकी मदद कर दो। जवानों, बड़ी ससुरालों से बड़े नहीं होते, बड़े दिल से लोग बड़े होते, बड़े दिल से लोग बड़े होते। आज बंदा कितनी कितनी फिक्रों में घिरा है। और यार बाप के लिए क्या ये कम है कि वो बेटी को पालता है? बड़ी बात है। कमर झुक जाती है बेटी को जवान करने में एक बाप की, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन जानते हो जिसको मेहनत से उसने जवान किया था, जब वो जवानी की दहलीज पर कदम रखती है बेटी, तो बाप एक माली की तरह होता है, उस फूल को देख के कुड़ने लगता है। गरीब सोचता है इस बेटी का हाथ थामने कौन आएगा। जिसने मेहनत से एक एक लुकमा करके बेटी को बड़ा किया, रत्ती रत्ती खिला के जिसने बेटी को जवान किया, जब वही बेटी जवान होती है फिर दरवाजे पे लुटेरे आते, डाकू आते। क्या दिलवाओगे?
कैश कितना होगा, जहेज क्या होगा, लिस्ट पहले चाहिए, खाने में क्या चलेगा। डूब नहीं पड़ गई तुझ पे, मौत नहीं आई तुझे। उसने बेटी जवान कर दी, क्या ये गन था? और खुदा की कसम मेरे हुजूर से पूछ बेटी क्या है। जिसने उस दौर में कहा, जिस दौर में बेटी को मारना लोग फख्र समझते थे, मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हाँ, नबी से पूछो बेटी क्या है। यही मिलाद का पैगाम है। अगर किसी की बेटी जवान हो, अल्लाह तुझे तौफीक दे तो सहारा बन जाना। अगर सहारा ना बन सके तो सहारा बनने में उसका मददगार बन जाना। मुश्किल होता है बेटियों को रुखसत करना। बड़े दाव के साथ बेटियों के रिश्ते मांगे जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा था, मेरी गोद में अपनी बेटी का रिश्ता डाल दिया। अल्लाह अकबर, डाल दिया। वो कहने लगे मंजूर है, जाओ, ये आज भी तुम्हारी कल भी तुम्हारी। फरमाने लगे कि बेटी वाले 100 बार कम से कम तहकीक करते हैं तब जाके हाँ करते हैं। आपने पहली बार में हाँ कह दी। हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब, मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ, जो इब्राहिम तुम्हारे ख्वाब में आया था वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में भी आया था। अल्लाह अकबर, कैसे इनकार कर देता। निकाह हुआ, सोच, निकाह हुआ, घर तशरीफ लाई सैयदा आमिना हजरत अब्दुल्ला के आंगन में। और मुझे बता, कायनात में उससे ज्यादा नसीब वाला कौन होगा जिसको मुस्तफ़ा के बाप होने का शर्फ मिला, और उससे ज्यादा शान वाली कौन खातून होगी जिसे नबी की मां होने का शर्फ मिला। दोनों आमने सामने बैठे, आमने सामने बैठे। आज मियां बीवी 5 मिनट आमने सामने बैठ जाएं, गोली तैयार है। 5 मिनट में मुफ्ती साहब, हाँ, या तो तलाक पे नौबत है या गोली तैयार है। इसलिए कि वहां पहलू भलाई का तो हो ही नहीं सकता। जब औरत बैठेगी शोहर के सामने, उसके मुंह पे जुमला आता, जब से तुम्हारे घर में आई हूं सुख ही नहीं देखा। जो बरसात में कमा के लाया, जो जाड़े में कमा के लाया, कोहरे में कमा के लाया, जब कुछ नजर नहीं आ रहा था तब बाइक चला रहा था। जिसने मौत को अपनी हथेली पे रख के, जान हथेली पे रख के तेरे शौक पूरे किए, जब वो सुनेगा कि जब से तेरे घर में आई हूं सुख ना पाया, मुझे बता उसके चेहरे पे खुशी आएगी कहां से। इधर से पहला तीर लगता है जब से तुम्हारे घर में आई हूं सुख न देखा। और उधर वो क्या कहता जानते हो? वो कहता जब से तू घर में आई है तूने बर्बाद करके रख दिया। हाँ, कि तूने बर्बाद करके, दोनों तरफ से गया। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ये सोचो तो सही, हमें बर्बाद किसने किया? हम ही ने बर्बाद किया। कहते हैं, वो कहता है कि जब से तू घर में आई है मैंने सुख का सांस न लिया, और तुझे तो कोई पूछने वाला ना था, कोई घास नहीं डाल रहा था। मेरा एहसान मान जो मैं लेके आया। जब ये बातें हुई तो आग लगती है। और देख मियाँ बीवी बैठे तो बातें कैसी होती हैं। यूं सैयदा आमिना ने चेहरा देखा हजरत अब्दुल्ला का, कहने लगी मेरे जैसी नसीब वाली कायनात में कोई खातून नहीं हो सकती। कहा क्यों? कहा बताइए, जिसकी झोली में खुदा ने अब्दुल्ला डाल दिया हो उसके आंगन में किस बात की कमी रह गई हो। मुस्कुरा के कहने लगे नहीं, तुमसे ज्यादा नसीब वाला मैं हूं। अल्लाह अकबर, बातें देखो कितनी अच्छी थी। तुमसे ज्यादा नसीब वाला मैं हूं। क्या बात? कहा आमिना, मुझसे ज्यादा खुश नसीब कौन होगा जिसके निकाह में तुम्हारे जैसी पारसा खूबसूरत अल्लाह ने बीवी जिसके निकाह में दी हो, उससे ज्यादा नसीब वाला कौन हो सकता है। अल्लाह अकबर, ये प्यार की बातें हो रही थी। हाँ साहिब, अपने आंगन में यही बातें लाइए, मोहब्बत के चमन अपने घरों में लगाइए, नफरतों के दरख्तों को उखाड़ फेंको। ये नहीं कि मियाँ बीवी से सिर्फ मियाँ बीवी का नुकसान नहीं है, बल्कि जब मियाँ बीवी लड़ते हैं तो कई पुश्तें तबाह हो जाया करती हैं। बच्चे माँ बाप को देख करके शूर हासिल करते हैं। आपका कदम गलत होगा, बच्चे बहक जाएंगे। आप एक दूसरे को बदतमीज बोलोगे, बच्चे आगे बढ़ के बदतमीज बोलना शुरू कर देंगे। कई नस्लें बर्बाद होती है इस तरह से। मेहरबानी करो, घर में बैठ के झगड़े ना किया करो, मेरे हुजूर की तरह जिंदगी को सीने से लगाओ और एक दूसरे को इज्जत बख्शना अपनी जिंदगी का मयार बना लो। तुम्हें विलादत मुस्तफा का मकसद बताता चलो। अल्लाह अकबर, हुजूर ने अज़वाज मुतहहरात से कितना प्यार किया। अल्लाह अकबर, तारीख उठाइए। एक दिन मेरे नबी की ज़बान से जुमला निकला कि मेरी आज मुझे खदीजा की बड़ी याद आती है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा था हुजूर
آپ کے نکاح میں عائشہ جیسی کنواری بھی آ گئی, بڑی بڑی خوبصورت ازواج آ گئی. آج تک آپ اس بوڑھی کا تذکرہ نہیں بھولے. میرے نبی کی آنکھیں برسنے لگ گئی. فرمایا خاموش ہو جاؤ خدیجہ, تم کیا, خاموش ہو جاؤ عائشہ, تم کیا جانتی ہو میری خدیجہ کے بارے میں. اللہ اکبر, حضور کا جملہ سنو. آقا فرماتے ہیں عائشہ سنو, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں پوری زندگی عائشہ کی ظاہری, خدیجہ کی ظاہری زندگی میں دروازے پہ آیا, مجھے کبھی دروازہ بجانے کی نوبت نہیں آئی. میں دروازے پہ بعد میں آتا تھا, خدیجہ آ کے پہلے کھڑی ہو جایا کرتی. یہ حضور کی زندگی ہے. فرماتے کہ مجھے کبھی دروازہ بجانا نہیں پڑا. میرے حضور فرماتے ایک دن میں آیا, غور سے سنو, فرماتے میں تبلیغ کے کام سے آیا, میرے سر سے خون بہ رہا تھا. اللہ اکبر. فرماتے میں دروازے پہ پہنچا. آقا فرماتے ابھی میں نے دروازہ بجایا نہیں تھا, اتنی میں کنجی کھل گئی. میں نے دیکھا خدیجہ سامنے کھڑی. حضور خود اپنی زبان سے فرما رہے ہیں حضرت عائشہ سے کہ خدیجہ خود کھڑی. میں نے کہا خدیجہ بتا, میں نے دروازے پہ آواز نہیں دی, میں نے کھانسا نہیں, کنجی نہیں کھٹکھٹائی, تمہیں کیسے پتہ لگ گیا کہ میں آ گیا. حضور فرماتے ہیں میرے عائشہ کی, میری خدیجہ کی آنکھیں جھکی اور محبت کے آنسو آنکھ میں آئے. کہنے لگی محبوب یہ تو دروازے کی بات ہے, آپ گلی کے پہلے والے موڑ پہ ہوتے ہیں, نبوت کی خوشبو خدیجہ کی ناک میں پہلے آ جائے. اللہ اکبر, یہ رشتے تھے. حضور فرماتے ہیں خدیجہ کے پاس میں آیا. اللہ اکبر. خدیجہ نے میرا حال دیکھا, کہنے لگی لگتا ہے پھر قوم نے پتھر مارے ہیں. اللہ اکبر. کہا یہ جملہ کہا, ہمدردی کا میرا ہاتھ پکڑا, گھر میں لائی, مجھے بٹھایا, میرا چہرہ صاف کیا. اس کے بعد مکان کے اندر گئی ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کھجوریں کہاں سے آئی تھی. اللہ اکبر. یہ علم غیب کا انکار نہیں, کوئی نہ سمجھے, لیکن معاشرے کو بھی کچھ بتانا مقصود ہے. غور کریں. فرماتے مجھے نہیں پتا وہ کھجوریں کہاں سے خدیجہ لائی تھی. فرماتے میرے پاس بیٹھ گئی, ایک ہاتھ سے میرے منہ میں کھجور دیتی, میں کھجور چباتا, پھر اسی ہاتھ میں پیالہ لے کے میرے ہونٹوں سے خدیجہ پیالہ لگا دیتی. میں کھجور کھاتا, ایک گھونٹ دودھ کا پیتا, کھجور کھاتا, دودھ پیتا. آقا فرماتے جب اختتام ہونے لگا کھجور کا, عائشہ میں نے ہاتھ پکڑ لیا خدیجہ کا اور کھجور موڑ کے میں نے خدیجہ کی طرف. میں نے کہا خدیجہ میں نے تو کھا لیا ہے, لیکن تم نے تو نہ جانے کب سے کچھ نہیں کھایا ہوگا. کہتے میں نے اتنی بات کہی تھی. خدیجہ کی چیخ نکل جاتی ہے. اللہ اکبر. خدیجہ روئی ہے, آنکھ میں آنسو آئے ہیں, رو کے کہتی ہے مدینے والے یہ کھجور کھا لیجئے, اگر بھوک کی وجہ سے ہمیں کچھ ہوگا تو صرف خدیجہ کو نقصان پہنچے گا, اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری کائنات کا نقصان ہو جائے گا. آقا فرماتے ہیں عائشہ میری خدیجہ نے تاریخ سال چننا کہا تھا, اور کہا تھا مدینے والے ہماری جیسی تو کتنی خاتونیں پیدا ہو گئی, لیکن تیرے جیسا بیٹا نہ آج سے پہلے آیا ہے نہ آج کے بعد آ سکتا. اللہ اکبر. حضور سے پیار کرو, ان کے رشتوں کو اپناؤ یار, گھروں میں برکتیں لاؤ. اللہ اکبر. یہ رشتے میرے حضور نے نبھا کے دکھائے. آج ہم اپنے گھر کے اندر جھگڑے کریں, وہ حضور کا پیغام ہے بیٹیوں کو عزت دو. آج تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو گے, کل اللہ آپ کی بیٹی کو عزت عطا فرمائے گا. کل آپ کی بیٹی کو عزت عطا فرمائے گا. غور کریں, حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ آمنے سامنے بیٹھے. ابھی 2 مہینے کا عرصہ گزرا تھا کہ آپ سفر پہ جانے لگے. حضرت سید آمینہ آئیں, کہنے لگی میرے سرتاج ابھی تو آنکھوں کی پیاس بھی نہیں بجھی, ابھی تو میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا, دامن چھڑا کے پردیس جا رہے ہو. اللہ اکبر. سید آمینہ نے اتنی بات کہی. حضرت عبداللہ کہنے لگے آمینہ پریشان نہ ہو, کچھ دن کی جدائی ہے, پھر تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھانی ہے, تجھ سے پیار کی باتیں کرنی ہے. یہ کہہ کے رخصت ہوئے. سیدہ دروازے تک چھوڑنے آئی. آج کیا دروازے تک چھوڑنے کا رواج ہے؟ کچن کے اندر خاتون ہے, شوہر جا رہا, کہ آگ لگے لوٹ کے نہ آئے, تیرا منہ نہ دیکھوں. وہ حیا کر, زبان کو تالا لگا. تجھے پتا تو نے کس کے لیے زبان ہلا دی؟ اللہ کی قسم اگر یہ سفید جوڑا پہن لے گا اس دن تجھے اپنی اوقات نظر آ جائے گی. جس دن یہ سفید کفن میں لپٹ گیا اس دن کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا. آج جو گھر میں حکومت کی کرسی پہ بیٹھی ہے نا, یہ اسی شوہر کے نام کی برکت ہے. ورنہ ہم نے بڑے بڑے امیروں کی بیویوں کو دیکھا ہے جن کے ہاتھ سونے کے کنگن سے بھرے ہوتے تھے,
جن کی انگوٹھیوں میں جو ہیرے جواہرات جڑے تھے، جس دن شوہر کا سایہ اٹھا اس دن سے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ہاں آج جو عورتوں کو وقار دیا ہے اللہ نے، یہ شوہر کے دم قدم سے دیا۔ اور شوہر عورت کی زندگی میں پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ۔ اگر یہ ہٹ جائے نا تو پھر ہر آسانی سے ہر ستم ہو جاتا عورت پر۔ مہربانی کر کبھی سے بد دعا نہ دے۔ اگر یہ گھر سے چلے، تجھے لگے شوہر پردیس جا رہا ہے، مصلی بچھا دے اور دوپٹہ رکھ آنکھوں کے آگے اور رو کے کہ یا اللہ سہاگن چھوڑ کے گیا ہے، میں نے تیری رحمت کے حوالے کیا، مالک اسے ملائے نا تو پھر سہاگ کے جوڑے میں ملانا۔ تیری ذمہ داری ہے، جب تیرا شوہر پردیس جائے بد دعا نہ دے، دروازے پہ آ خدا حافظ کہہ دے، فی امان اللہ کہہ کے رخصت کر دے۔ میرے رسول کے فرمان کے مطابق اگر تم اپنے شوہر کو فی امان اللہ کہہ کے رخصت کرو گی، اللہ کے حفظ و امان میں دے کے رخصت کرو گی، حدیث کی روشنی میں میرا ایمان کہتا ہے جب تک میاں بیوی مل نہیں جائیں گے، موت بھی ان کے قریب سے گزر نہیں سکتی۔ ہاں آج بندہ چلا، وہ بد دعا دے رہی کچن میں سے، وہ ایسی ہاتھ چلا گیا۔ وہ بھائی نہ حدیث کا اسے پاس، نہ شریعت کا اسے لحاظ۔ مہربانی کرو، شوہر پردیس جایا کرے میری ماں بہنوں تو دروازے تک آیا کرو، بے پردہ ہو کے نہیں، با پردہ ہو کے آئیے اور دروازے پہ شوہر کی طرف دیکھیے، سورہ اخلاص پڑھیے۔ اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے شوہر پہ دم کریں، اور شوہر پڑھ کے عورت پہ دم کرے، اللہ اکبر، پھر اس کی برکتیں دیکھیے۔ مگر عجیب حال ہے، شوہر جا رہا ہے، ادھر گالی مل رہی ہے، ادھر سید آمنہ کھڑی ہیں۔ سرتاج یاد رکھنا، اب پریشان نہ ہو، کچھ دن کے بعد آنا ہے اور ہاتھ کی پکی روٹی کھانی ہے۔ اللہ اکبر، عجیب رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ حضرت عبداللہ جس دن سے گئے، کئی دن جب وعدہ کر کے گئے تھے اتنے دن میں واپس آ جائیں گے، آنے والا دن تھا، سیدہ آمینہ آٹا لے کے بیٹھی ہیں روٹی کے لیے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا تھا آمینہ بیٹی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی بابا آج میرے عبداللہ کے آنے کا دن ہے، آج عبداللہ آنے والے، وعدہ کر کے گئے تھے واپس آ کے کھانا ساتھ کھائیں گے۔ کہنے لگی آئیں گے تب روٹی بناؤں گی۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ کہتے، حضرت عبداللہ کا ذکر سنا، عبدالمطلب کہتے ہیں بیٹی پتہ نہیں پردیس ہے کب آئیں؟ کہا نہیں آئیں گے ضرور۔ یہ کہہ کے آپ نے آٹا اٹھا کے رکھ دیا، کہا کھانا تبھی کھاؤں گی جب میرے سرتاج آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، سورج چھپنے لگا۔ جب سورج چھپا، حضرت آمینہ کہتی ہیں بابا، کہا کیا میرے سرتاج کا کچھ پتہ نہیں چلا؟ جائیے ذرا پتہ کیجئے، عبداللہ کو آج آنا تھا کیوں نہیں آئے؟ کہتے ٹھیک ہے بیٹی میں جا رہا ہوں۔ آپ حرم شریف کے طواف کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ کا پتہ پوچھنے کے منتظر تھے، اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا ہانپتا کانپتا آیا، کہنے لگا سردار قریش کہا کیا؟ کہا بڑی عجیب خبر لایا ہوں۔ کہا کون سی خبر؟ کہا کیسے کہوں، دل کانپ رہا ہے، زبان لرز رہی ہے، نہیں کہہ پا رہا ان کا پتا تو سکی۔ آنے والے نے کہا تھا عبدالمطلب اب عبداللہ واپس نہیں آئیں گے۔ کہا کس لیے؟ کہا ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، ایک باپ کے لیے وہ بیٹا جو اپنے وقت کا یوسف ثانی تھا، وہ بیٹا جو باپ کے دل کا قرار تھا، اور آپ تو باپ کو سب پیاری ہوتی ہے، لیکن حضرت عبدالمطلب کو حضرت عبداللہ سب سے زیادہ پیارے تھے، اس لیے کہ سب سے چھوٹے تھے، اس لیے سب سے پیارے تھے۔ اللہ اکبر، دل کانپا، زبان لرز گئی ہے۔ آپ وہیں پہ بیٹھ گئے ہیں، آپ نے سہارا لیا، پھر اس کے بعد اٹھے گھر کے دروازے پر آئے۔ جیسے گھر کے دروازے کے قریب آئے ہیں، اللہ اکبر، دروازہ پار کرنا ایسا تھا جیسے گلزار پار کرنا، اس لیے کہ خیال آ رہا تھا اندر جاؤں گا، آمینہ پوچھے گی بابا میرے عبداللہ کی کیا خبر ہے تو کیا جواب دوں گا، یہ سوچ کر کے دروازے پر ٹھہر گئے۔ لیکن نبی کی امی نے حضرت عبداللہ حضرت عبدالمطلب کے پیروں کی آواز سنی، دوڑ کر کے دروازے پہ آئی۔ عبدالمطلب دروازے پہ کھڑے تھے، کہنے لگی بابا کہا کیا؟ کہا میرے عبداللہ کی کوئی خبر ہے؟ اتنا سننا تھا چیخ نکل جاتی حضرت عبدالمطلب کی۔ فرماتے بیٹی آپ عبداللہ کا انتظار مت کرنا، اپنا کھانے کا انتظار کرو، جس کے دسترخوان پہ انتظار کر رہی تھی اب وہ عبداللہ واپس نہیں آئے گا۔ اتنا سننا تھا، نبی کی امی زمین پہ بیٹھ جاتی ہے، اللہ اکبر، زمین پہ بیٹھی نگاہ اٹھائی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو پیدا ہونے سے پہلے یتیم کر دیا ہے، میرے بیٹے کا سہارا لے لیا ہے، چیخ نکلی ہے، اور اس کے بعد آپ نے خود کو سنبھالا، سنبھالنے کے بعد واپس آئی ہے۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا گیا، باتیں تو بہت سی ہیں، پھر وہ رات بھی آ جاتی ہے جس رات میں مدینے کا چاند جلوہ
بدر ہونے والا ہے، وہ ساتھ بھی آ رہا ہے جس ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ ساتھ قریب آئی ہے، اللہ نے ستاروں کو قریب کر دیا، آمنہ کے آنگن کو سجایا گیا، جنت کو سجایا گیا، کائنات سجائی گئی۔ اس کے بعد حضور کو جلوگر کیا جا رہا ہے۔ جب میرے نبی جلوگر ہو رہے ہیں، اب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں فخرج منی نور، میرے بدن سے نور نکلا۔ اگر رضا کی نہ مانو گے تو میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ کچھ نہیں کہیں گے، مگر اگر نبی کی ماں کی نہیں مانو گے تو سمجھ لینا مشیت کہتے کہ تیرا ایمان ہی باقی نہیں رہ گیا ہے، اس لیے کہ نبی کی ماں کی بات ہے۔ فرماتی فخرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا۔ حضور کی جلوہ گری ہوئی، فرماتی میں نے بیٹے کو دیکھا، سجدے میں سر تھا، زبان پہ جملے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ تبھی تو ایک عاشق نے مسکرا کے کہا تھا، جمیل قادری دنیا کہتی ہے خدا کی قسم آج ان کا یہ شعر پوری دنیا کی زبان پر ہے کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ میرے حضور کی جلوہ گری ہوئی، باتیں بہت سی تھیں جو میں نے چھوڑ دی، اور میری حالت تو ایسی نہ تھی، لیکن حضور کا ذکر میں نے دوا کی نیت سے کیا ہے۔ اللہ چاہے گا اسی ذکر کی برکتوں سے اللہ شفا بخش دے۔ ہاں آمین۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، پورے ہندوستان کی دعائیں رہی، اللہ نے ان دعاؤں کا اثر دکھایا بہت جلد، یعنی تقریباً 20 دن میں بستر سے اٹھ گیا۔ یہ دعاؤں کا اثر ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے میری کتنی طبیعت خراب تھی، لیکن بس صاحب حضور سے صرف اتنی لو لگی ہے، ساری زندگی یا رسول اللہ آپ کے ذکر میں گزر جائے۔ کاش ایسا ہو کہ موت بھی اس وقت آئے زبان پہ مصطفیٰ کے ترانے۔ اگر ایسے حال میں موت آ جائے، یا تو ذکر کرتے کرتے موت آئے یا ذکر سنتے سنتے موت آئے، پھر دنیا میں آنا ہی کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ہر طبقے کے لیے میرا نبی رحمت ہے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، بیوی کے لیے، بیٹی کے لیے، ماں کے لیے، بہن کے لیے۔ اگر اتنے الگ الگ رشتوں پہ گفتگو کی جائے کس پہ کتنا میرے نبی نے کرم کیا، تو جتنے نام لیے ہیں اتنی راتیں چاہیے، اس لیے کہ جدھر جدھر سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت بولے نعمتیں بانٹتا جس سب تو وزی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے۔ آج جو چہرے سلامت ہیں نا جوانوں، حضور کی برکتیں ہیں اور ان کے قدموں کا احسان ہے، ورنہ کب کے چہرے بگاڑ دیے جاتے، کب کے زمین میں دھسا دیے جاتے۔ لیکن حضور ہمارے بیچ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور صبح قیامت تک رہیں گے، اس لیے یہ امت قیامت تک عذاب سے محفوظ رہے گی۔ یہ سچائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محبوب کا سچا عشق عطا فرمائے، رشتوں کو بہتر کرے۔ آج میلاد مصطفیٰ کا صرف یہ پیغام سمجھیں، ہمیں مصطفیٰ کی امت کے کام آنا، سمجھ رہے ہیں، یہ امت کے کام آنا۔ مفتی صاحب قبلہ نے ادارہ کھولا، بڑی خوشی ہوئی، بیٹیوں کو پڑھائیے۔ کفارہ ادا کر دیا حضرت، ہاں، ادارہ نہیں تھا علاقے میں، کوئی ادارہ نہیں تھا، لیکن حضرت جی تکلیف ہوتی ہے، بیٹے کو پڑھانے پہ باپ 10 لاکھ لگا لیتا ہے۔ کیوں جانتے ہو؟ اس لیے اسے معلوم ہے کہ اس کی کمائی کے ٹکڑے میں بھی توڑوں گا۔ بیٹی کو کوئی پڑھانا نہیں چاہتا، کیوں جانتے ہیں یہ پردے سے جائے گی۔ اور سن میرے بھائی، جس بیٹے کو پڑھانے میں تو 10 لاکھ لگا سکتا ہے، یہ تیرے دنیا کا سہارا ہے، اور جس بیٹی کو تجھے پڑھانے میں شرم آتی ہے، یہ تیرے آخرت کا سہارا ہے، آخرت کا سہارا۔ میں کہتا ہوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں گفتگو میں مفتی صاحب، میں کہتا ہوں جہیز میں قرآن بعد میں رکھ، بیٹی کے سینے میں قرآن پہلے۔ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے، اکثر دیکھا ہے، جہیز میں آیا قرآن 5 سال رکھا رہا گھر میں، 5 سال کے بعد مسجد پہنچا دیا۔ کوئی پڑھ لے گا اسے؟ مجھے بتا، تجھے ٹی وی کھولنے کا وقت تھا، تجھے باپ کے دیے ہوئے برتنوں میں کھانے کا وقت تھا، فریج کو 10 بار صاف کرنے کا وقت تھا، رب کے قرآن کو 1 بار کھولنے کا وقت نہ ملا؟ کیا فائدہ ایسا قرآن دے کر کے؟ مجھے بتائیے، جس قرآن کو دینے کے بعد دیمک کھا جائے، جس قرآن کو رکھے رکھے گرد چڑھ جائے، ایسے دینے سے کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں دے بعد میں، سینے میں پہلے قرآن رکھ دے۔ خدا کی قسم بیٹی تیری ہوگی، کنیز راریہ بصریہ بن کے جائے۔ ہاں، میں اکثر کہا کرتا ہوں بیٹیوں کو قرآن پڑھا لو، مصطفیٰ کا دین پڑھا لو، وہ بڑی برکت والی ذاتیں ہیں۔ ہاں،
بڑی برکت والی ذات ہے. مرنے کے بعد یہ سب جائیداد کھا کے بیٹھ جائیں گے, گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. کوئی تیرے لیے پارا پڑھنے والا نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا تیرے لیے پارا پڑھنے والا. بیٹی کو قرآن پڑھا لے. تجھ سے بیٹی کا اتنا بڑا رشتہ ہے, بہن کا اتنا بڑا رشتہ ہے. جب بھی تو یاد آئے گا, خدا کی قسم تو کچھ دے نہ دے بیٹی کو, جب بھی تو یاد آئے گا وہ قرآن لے کے بیٹھ جایا کرے گی. چاہے ایک رکوع پڑھے گی, آنکھ میں آنسو ہوں گے, ہاتھ اٹھا کے کہے گی یا اللہ جو باپ 18 سال تک پالتا رہا آج وہ تیری بارگاہ میں ہے, مالک میں کچھ نہیں دے سکتی, اس کی بخشش کی دعا کر سکتی ہوں. فرمایا گیا بیٹی کے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں, مقبولیت کی ضمانتیں پہلے ہوتے ہیں. پڑھائیں گے بیٹیوں کو انشاءاللہ. ارے بولو انشاءاللہ. اگر طبیعت صحیح ہوتی تو میں تمہاری طبیعت صحیح کرتا تھا, لیکن بس قرض رہے گی تقریر حضرت آئندہ کے لیے انشاءاللہ. قرض کا تو وعدہ نہیں کرتا بھائی, تحفہ ضرور ہو سکتا ہے. اگر قرض ہو گیا مرمرا گئے تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے. قرض حسنہ حضرت. اچھا بس اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سلامتی دے, درازی عمر بخشے, اور زندگی میں سب کی اللہ برکتیں دے, سب کی بیٹیوں کے نصیب اللہ اچھے کرے. ہاں یہ ضرور میری بات باندھ کے رکھنا, کوئی غریب ہو بیٹی کی شادی کر رہا ہو نا, خون پسینے کی کمائی سے 1000-10,000 کا سامان دے دینا, اور بھول جانا دے کر کے. تو بھول جائے گا لیکن تیرا رب اسے تجھے یاد دلا دے. ہاں مدرسے میں بچے پڑھائیے, کمیٹی والوں اللہ تمہیں جزائے خیر دے, حضور کی میلاد کی برکت عطا فرمائے, ان کی آمد کی خیرات عطا فرمائے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. بس جو ہوئے اخلاق ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ. میں نے آپ سے زور سے سبحان اللہ کہلوایا, بیچ میں تھکایا آپ کو؟ میں تو یہ سوچ کے نہیں کہلواتا کہ بندے کی طبیعت پہ بوجھ نہ ہو کسی کی بھی. اللہ کی تسبیح ہے تو خوشی سے ہو بیان. ہاں تو کم سے کم کلمہ تو ذرا ایمانداری سے سچے دل سے سارے لوگ پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.